southwest of Islamabad, route via Depot. Pakistan 661 approach Wareem Masalam, confirm squawking 2022. Squawking 2022, Pakistan 661. 661 identified 38 miles northwest of Islamabad, route via Depot. And expect entry guidance runway 30, QNH 1016. QNH 1016 is requesting low altitude 7,500 feet, Pakistan 661. Roger, 11,500 feet, QNH 1015. 7,500, QNH 1015, Pakistan 661. 9,500. 1,500, Pakistan 661. Pakistan 661, Islamabad approach. Flight Pakistan 661. Roger, last radar contact 36 miles northwest of Islamabad. Stand by Pakistan 661. 661 radar contact established 34 miles southwest now. 661 report altitude. Mayday, Pakistan 661, sir, we've lost one engine. Roger, Pakistan 661, this is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad, heading east. Setting direct course for Romeo November, Pakistan 661. Airport 71 established to Plaza runway 307 DME. 271 position, correct, coding down 137.5. 137.5 is the approach 271. Pakistan 661 Islamabad approach, request number of souls on board and confirm left engine loss. Sir, we have 47 souls on board and we are right now position takeoff is 7,000 feet and proceeding direct Romeo November. Roger. Negative radar contact as yet. Assalamualaikum, Shahid 122 turning left. Heading 270, passing 3100. Roger. Shahid 122 Islamabad approach from Nikom identified after departure runway 30, proceed as clear. Yes, sir, requesting for the climb here on the 45. Roger. Climb flight level 190. Flight level 190, Shahid 122. Sir, 47 ready to descend 25. Skyline 47, Roger. Report present altitude passing. Roger. Descend 4,500 feet. Report reaching for frequency change. Roger. 661, your DME now. Pakistan 661 approach. Pakistan 661 Islamabad approach. Pakistan 661 Islamabad approach, do you read? Pakistan 661 negative radar contact. You will switch on your transponder for shutter vectors. Pakistan 661 Islamabad approach, do you read? Mayday, Pakistan 661, landing Pakistan 661. Pakistan 661, it's Sierra 47, it's about to switch on transponder for shutter vectors. Now Pakistan 661, we are on 231 transponder. Pakistan 661 Islamabad approach, do you read? About Pakistan 661, maintaining 2022 on the floor. Roger, 661 Islamabad approach, negative radar contact as yet. Probably your transponder has gone off. And confirm you are victimized with the ground. Affirmative, you are victimized with the ground and sir, our transponder is on Pakistan 661. Roger, 661, you are ready to home on to Romeo November and confirm you are victimized. Pakistan 661 Islamabad approach, confirm you have visual contact with the ground. Skyline 47 Islamabad approach. Roger. Sir, you have crossed radial 170 from Romeo November. Confirm proceeding for final approach run 32 of crossing. Roger, sir. 661 report DME now. Pakistan 661 Islamabad approach, the request your DME from Romeo November. Pakistan 661, confirm DME short Romeo November. Pakistan 661, it's Sierra 47, you are clear to land 1, 2 and 3 runway both available when begin the storm. Pakistan 661, confirm comment.
122 is Islamabad Shahi 122 passing 180 by the 190 requesting further. Islamabad approach line 122 requesting further line. Welcome to 109. If you reach runway 120 both available with your domain open, run medium and ground, you're clear to land. If you reach, you're clear to land 120 both available from Romeo. Proceeding back to conference. دوستو، آپ نے ابھی کاکپٹ سے آنے والی آخری اور دل دہلا دینے والے لمحات سنے۔ یہ آوازیں آسمان سے آنے والی آخری صدائیں تھیں۔ اب آئیے واپس چلتے ہیں اور اس المناک واقعے کی مکمل کہانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایسی کہانی کی طرف جو صرف ایک حادثے کی نہیں بلکہ بجھتے خوابوں، قومی دکھ اور ایک ایسے سانحے کی ہے جس کے بعد خاموشی چیخوں سے بھی زیادہ گونج رہی تھی۔ یہ کہانی ہے PIA فلائٹ 661 کی، ایک مختصر اندرون ملک پرواز جو پاکستان کی ہوابازی کی تاریخ کے سب سے المناک حادثات میں سے ایک بن گئی۔ سات دسمبر 2016 کو چترال کی فضا سرد اور خنک تھی، ایک خوبصورت پرامن وادی جو بلند و بالا ہندوکش پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ اپنی بہتی ندیوں، سرسبز وادیوں اور مہمان نواز لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس دن کئی خاندان اسلام آباد جانے کی تیاری کر رہے تھے، سیاح اپنے روزمرہ زندگی کی طرف لوٹنے کو تھے اور انہی میں شامل تھے ڈپٹی کمشنر چترال اور ایک قومی ہیرو جنید جمشید، وہی جنہوں نے ایک وقت میں ہمیں دل پاکستان پر جھومنے پر مجبور کیا اور بعد میں اپنی پرامن روحانی شخصیت سے لاکھوں دلوں کو روشن کیا۔ شام کے تقریباً 3:30 پر مسافر PIA فلائٹ 661 ایک ATR 42-500 جو 2 انجنوں والا ٹربو پراپ طیارہ تھا اور جس کا ٹیل نمبر APBHO تھا میں سوار ہونے لگے۔ یہ پرواز چترال سے اسلام آباد تک صرف 50 منٹ کی مختصر اور معمول کی پرواز تھی۔ اسلام آباد کے بے نظیر بھٹو بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آمد کا متوقع وقت مقامی وقت کے مطابق تقریباً 4:40 تھا۔ طیارہ چترال ہوائی اڈے کے رن وے 20 سے 3:38 پر روانہ ہوا، جس میں ٹرینی فرسٹ آفیسر احمد جنجوا پائلٹ کے طور پر اور کپتان صالح جنجوا کو پائلٹ مانیٹرنگ کے طور پر شامل کیا گیا۔ ٹرینی فرسٹ آفیسر روٹ کی وقفیت کے لیے پرواز کر رہا تھا، جبکہ ایک اور کاکپٹ عملہ فرسٹ آفیسر اکرم کاکپٹ کے پیچھے جمپ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تاکہ اس کی نگرانی کر سکے۔ اس علاقے میں موسم اچھا تھا اور ریڈار پر کوئی اہم سرگرمی ریکارڈ نہیں کی گئی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کے لیے آخری ٹیک آف ہوگا۔ پیارے دوستو، 42 مسافر جن میں 2 شیرخوار بچے بھی شامل تھے طیارے میں موجود تھے۔ مسافروں میں 39 پاکستانی شہری، ایک آسٹریائی، ایک چینی اور ایک جنوبی کوریائی شہری شامل تھے۔ مسافروں میں پاکستانی گلوکار سے مبلغ بننے والے جنید جمشید بھی شامل تھے جو اپنی بیوی ناہیہ جنید کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ شہزادہ فرحات عزیز چترال کے روایتی شاہی خاندان کے رکن جو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ چترال ضلع کے ڈپٹی کمشنر اسامہ احمد وڑائچ، 2 اسکائی مارشل اور ایک طیارہ دیکھ بھال کے انجینئر بھی مسافروں میں شامل تھے۔ طیارے میں 20 چترالی رہائشی موجود تھے۔ پرواز کی فہرست میں عملے کے 5 افراد دکھائے گئے: 43 سالہ کپتان صالح جنجوا، 40 سالہ فرسٹ آفیسر علی اکرم، 26 سالہ ٹریننگ پائلٹ احمد جنجوا اور 2 فلائٹ اٹینڈنٹ صدف فاروق اور آسمہ عادل۔ کپتان جنجوا کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنے کیریئر میں 12,000 سے زائد پرواز کے گھنٹے رکھنے والا تجربہ کار پائلٹ ہیں۔ جب طیارہ بلند ہونے لگا تو یہ چترال کی شاندار وادیوں کے اوپر سکون سے پرواز کر رہا تھا۔ باہر سب کچھ خوبصورتی سے بھرا ہوا اور پرسکون لگ رہا تھا، مگر طیارے کے بائیں انجن کے اندر خطرہ خاموشی سے بڑھ رہا تھا۔
شام کے 4:12 پر جب طیارہ حویلیہ کے قریب 13,375 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا کہ اچانک کچھ عجیب ہوا، بہت ہی عجیب۔ طیارے کے بائیں انجن کے پاور ٹربائن ایک بلیڈ کے اندر ایک بلند دھاتی چٹکنے جیسی آواز آئی۔ وہ بلیڈ ٹوٹ چکا تھا، جس کے نتیجے میں بایاں انجن فیل ہو گیا اور طیارے کی طاقت کم ہونے لگی۔ یہاں بتاتا چلوں کہ ایک ATR طیارے میں ایک انجن پر پرواز کرنا تکنیکی طور پر اس صورت ممکن ہے جب اس کے باقی پرزے اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہوں، لیکن طیارے میں سب کچھ صحیح نہیں تھا۔ انجن فیل ہونے کے چند منٹ بعد فیل ہونے والے انجن کا پروپیلر گھومنا بند نہ ہوا اور اپنے آپ کو ہوا کی مزاحمت کم کرنے کے خلاف بیلنس نہ کر سکا۔ اس کی بجائے اس نے شدید مزاحمت پیدا کی، جس نے طیارے کو نیچے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ اس دوران دائیں انجن نے اوور سپیڈنگ شروع کر دی، جس سے اور زیادہ الارم بجنے لگے۔ پائلٹس جو اپنے سامنے ڈائل پر وارننگ دیتی جلتی بجھتی روشنیوں اور پریشر سے گھبرائے ہوئے تھے، اپنی پوری کوشش کرتے رہے کہ کنٹرول دوبارہ حاصل کریں، لیکن طیارہ تیزی سے بلندی کھونے لگا۔ پیارے دوستو، زمین پر کھڑے ہوئے ایبٹ آباد ضلع کے گاؤں پپلیاں، مجاہدہ اور بتلونی کے لوگ ایک خوفناک منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک طیارہ غیر معمولی طور پر نیچے اڑ رہا تھا اور اس سے پھٹپھٹاتی ہوئی آوازیں آ رہی تھی۔ 850 فٹ یعنی 259 میٹر کی بلندی پر بایاں پر مکمل طور پر رک گیا اور طیارہ 90 ڈگری بائیں جانب جھکا اور پہاڑ کی طرف منہ کے بل گرنے لگا۔ سیکنڈ کے اندر اس سے آگ کا گولہ نمودار ہوا۔ ATR طیارہ 138 ناٹ یعنی 256 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 159 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پہاڑی سے جا ٹکرایا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ طیارہ تقریباً 4:16 پر گر کر تباہ ہوا۔ ہر طرف آگ ہی آگ پھیلی ہوئی تھی۔ ملبہ تقریباً 2 کلومیٹر یعنی 1.2 میل کے علاقے میں بکھرا ہوا بتایا گیا۔ وہاں کوئی نہیں بچا تھا۔ تمام 47 قیمتی ترین جانیں پلک جھپکنے میں ضائع ہو گئی۔ لاشیں اتنی بری طرح جھلسی ہوئی تھی کہ پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ فیملیز گھنٹوں دنوں تک انتظار کرتے رہے کہ DNA کے ذریعے اجساد کی شناخت ہو سکے۔ کئی لوگوں کو صرف جلی ہوئی باقیات کو دفنانا پڑا۔ پاکستان مکمل طور پر صدمے میں تھا۔ ہر گھر، ہر TV اسکرین پر اور جانماز بچھائے ہوئے نماز کے لیے کھڑے لوگ ایک عظیم سانحے پر غمزدہ تھے۔ جنید جمشید اور ان کی بیوی کو پورے ملک میں یاد کیا گیا، لیکن ساتھ ہی وہ انکہے شہداء جن میں ڈپٹی کمشنر چترال، ایک نوجوان استاد، علاج کے لیے سفر کرنے والا بچہ اور ایک ماں جو گھر واپس آ رہی تھی، اور دوسرے بہت سارے عظیم لوگ شامل تھے۔ ہر ایک کا ایک نام تھا، ایک مقصد تھا اور ایک مستقبل تھا۔ پیارے دوستو، حادثے کے چند ہی منٹوں میں مقامی لوگ جائے حادثہ پہنچے، لیکن وہاں ان کا سامنا صرف تباہی کے مناظر سے ہوا۔ مڑے ہوئے دھات کے ٹکڑے، آگ کے شعلے، سیاہ گہرا دھواں اور مکمل خاموشی۔ ریسکیو 1122، پاکستان آرمی، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور مقامی پولیس یونٹس فوراً ہولناک حادثے کی جگہ جو حویلیاں کے مشکل پہاڑی علاقے میں تھی پہنچنے کے لیے متحرک ہو۔ مشکل ترین پہاڑیوں اور گھنے جنگل کے باوجود ہیلی کاپٹر اور ایمرجنسی ٹیمیں شام تک علاقے میں پہنچ گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہاں بچا ہوا کوئی نہ تھا، صرف لاشیں نکالنے کا دردناک کام باقی تھا۔ اسلام آباد سے فرانزک اور DNA ماہرین کو شہداء کی شناخت کے لیے بھیجا گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے کئی دنوں تک انتھک محنت کی، اکثر آنکھوں میں آنسو لیے یہ جانتے ہوئے کہ ہر چھوٹا ٹکڑا کسی کے لیے ایک پوری دنیا تھی، کسی کا قیمتی نقصان تھا۔ پاکستان آرمی نے ثبوت محفوظ رکھنے کے لیے حادثے کی جگہ کو سیل کر دیا۔ مقامی لوگ جو جائے حادثہ پر پہلے ہی پہنچ چکے تھے نے آرمی، ریسکیو 1122 اور دوسرے پیشہ ور افراد اور ٹیموں کو یہ مقدس فریضہ سنبھالنے دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن یہ حادثہ کیوں ہوا؟
اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کیا اسے روکا جا سکتا تھا؟ تو قابل احترام ساتھیوں، اس حادثے کے بعد پاکستان کی سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ SIB نے مکمل تحقیقات شروع کی۔ ان کے ساتھ BEA سے فرانس کے ماہرین اور طیارہ ساز کمپنی ATR کے نمائندے بھی شامل ہوئے۔ 4 طویل سالوں کی تحقیقات کے بعد 2020 میں حتمی رپورٹ جاری کی گئی، اور یہ رپورٹ نہایت ہی سنگین اور افسوسناک تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بائیں انجن کے پاور ٹربائن ایک بلیڈ کا ٹوٹنا ایک ایسی خرابی جسے انجینئرنگ ٹیم پہلے سے جانتی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ مخصوص بلیڈ ایک پہلے سے موجود دراڑ کی وجہ سے ناکام ہوا، اور سب سے عجیب بات، اس دراڑ کو ناقص دیکھ بھال کے معیار اور مناسب نگرانی کی کمی کی وجہ سے نظر انداز کیا گیا۔ در حقیقت اسی بائیں انجن نے پہلے بھی کئی پروازوں میں کئی بار خطرے کے اشارے دیے تھے، لیکن اسے چیک کرنے والوں کے مینٹیننس لاگز یا تو نامکمل تھے یا نظر انداز کیے گئے تھے۔ انجن کو تبدیل کرنے یا طیارے کو گراؤنڈ کرنے کی بجائے پروازیں جاری رکھی گئی۔ اس انسانی غلطی اور ناقص انتظام کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ تحقیقات کرنے والوں نے 17 حفاظتی ناکامیوں کی نشاندہی کی، جن میں ایمرجنسی حالات کے لیے پائلٹ کی ناکافی تربیت، غیر مؤثر نگرانی اور ایسے غلط طریقہ کار شامل تھے جنہوں نے ایک خطرناک انجن کو کام میں رہنے کی اجازت دی۔ بائیں انجن کی جانچ کی مدت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، پروپیلر فیڈرنگ سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی متبادل منصوبہ بھی نہیں تھا۔ اس سانحے کے نتیجے میں حکومت نے ہر متاثرہ کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضہ کا اعلان کیا۔ دوستو، جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیلی تو تعزیت کے پیغامات دنیا کے مختلف ممالک سے موصول ہوئے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم، ترکی کے صدر، سعودی عرب کے بادشاہ سلیمان، ایران کے صدر، چینی وزارت خارجہ اور متحدہ عرب امارات، ملیشیا اور انڈونیشیا کے رہنماؤں نے پاکستان کے ساتھ گہرے افسوس اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں کھوئی ہوئی زندگیوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور عالمی فضائی سلامتی کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کی بیرون ملک سفارت خانوں نے جھنڈے سرنگو کر دیے۔ جنید جمشید، جو ایک بین الاقوامی سطح پر معروف اور متحد کرنے والی شخصیت تھے، کے نقصان نے عالمی سطح پر سوگ کو مزید بڑھا دیا۔ دوستو، لیکن یہ کہانی صرف الزام تراشی کی نہیں ہے، یہ ایک عظیم نقصان کی کہانی ہے۔ یہ ہے ایک قوم کے درد کی کہانی۔ یہ ہے ان 47 جانوں کی کہانی جو ایک طیارے میں سوار ہوئے اور کبھی گھر واپس نہ پہنچ سکے۔ جنید جمشید نے موسیقی اور روحانیت کا ایک ورثہ چھوڑا، مگر ان کی اچانک موت اس بات کی نشاندہی ہے کہ زندگی کتنی نازک اور ناپائیدار ہو سکتی ہے۔ ان کا آخری ٹویٹ تھا، چترال واقعی زمین پر جنت ہے، مہمان نوازی اور خوبصورتی کا گھر۔ یہ اب بھی آن لائن گونجتا ہے، ایک خوفناک الوداع ایک ایسے آدمی کی طرف سے جسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کا آخری پیغام ہے۔ پیارے دوستو، جب ہم ہوا بازی، حفاظت اور اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں، ہم مشینوں کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کی، خاندانوں کی اور ان سب کے مستقبل کی۔ PIA فلائٹ 661 کو بھلایا نہیں جا سکتا، اسے ایک سبق کے طور پر یاد رکھا جانا چاہیے، ایک ایسا المیہ جسے روکا جا سکتا تھا۔ بہتر سٹینڈرز کا مطالبہ، 47 جانوں کے لیے ایک یادگار، کیونکہ ان شہداء میں سے ہر ایک کسی کا سب کچھ تھا۔ PIA فلائٹ 661 کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ذمہ داری، عمل اور تبدیلی کے ذریعے یاد رکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کی فیملیز کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں ان حادثات سے باقیوں کو بچانے کے لیے بہتر سے بہتر تدبیریں کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کے بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے ہم کسی اور تاریخی یا تفریحی مقام کی سیر کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ بائے بائے۔